नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मुसलमानों, खिलाफत को कायम करो। इसका 7 साला इन्हिदाम इसके क़याम का तकाजा करता है। खिलाफत को कायम करना एक शरई फरीज़ा है जिसके लिए हम अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। तो ए मुसलमानों, खिलाफत के इन्हिदाम के इस 100 साला मौके पर इसको कायम करो। ए मुसलमानों, इस रजब खिलाफत के इन्हिदाम को 100 हिजरी साल गुजर चुके। वो खिलाफत जो हमारे इज्तिमाई मामलात में इस्लाम से हुक्मरानी करती थी, खिलाफत के इन्हिदाम के बाद इस ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुक्मरानी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। 100 सालों से मुसलमानों के मामलात इस्लाम के तहत हल नहीं हो रहे। रजब 1342 हिजरी से लेकर आज तक मुसलमानों की सरजमीन में इसका कोई भी खित्ता ऐसा नहीं जहां के तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत से अखज़ किए जाते हों। इनफरादी इबादत तक तो इस्लाम है, लेकिन इज्तिमाई मामलात में हमें कहीं भी इस्लाम नजर नहीं आता। नमाज, रोज़ा, ज़कात, इनमें तो आपको इस्लाम नजर आएगा, लेकिन जहां मईशत, खारजा पॉलिसी और तालीमी पॉलिसी जैसे मामलात की बात है, वहां इस्लाम का कोई किरदार नहीं। उम्मत के इज्तिमाई उमूर की देखभाल के लिए कानून साजी इंसानों की ख्वाहिशात के मुताबिक की जाती है। मौजूदा मुस्लिम ममालिक में आईन और क़वानीन, आइए देखते हैं कि उनके माखज़ क्या हैं। देखें, पाकिस्तान का आइन, ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की बुनियादों पर बनाया गया। ईरान का फ्रेंच लिबरेशन कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की का स्विस, इटालियन एंड जर्मन लॉ, इसी तरह मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, यहाँ तक कि सारे ही इस्लामी ममालिक के कवानीन शरीयत से अखज़ शुदा नहीं हैं। जमहूरियत हो या आमरियत या बादशाहत हो, इनमें कानून साजी इंसान की अक्ल पर मबनी होती है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है कि हम अपने तमाम मामलात चाहे वो इनफरादी हो या इज्तिमाई, उनके लिए अहकामात सिर्फ शरीयत से अखज़ करें। यानी नमाज, रोज़ा, हज के साथ साथ मईशत, निज़ाम हुक्मरानी, खारजा पॉलिसी, इनके लिए भी मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत ही की तरफ देखें। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्मा सहाबा और क़यास ही अहकाम शरिया के लिए मोतबर माखज़ हैं। यानी एक मुसलमान के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो अपने अमाल के बारे में हुक्म जानने के लिए इन 4 माखज़ यानी इन 4 सोर्सेज ऑफ लॉ के अलावा किसी भी सोर्स जैसे अकल या मफाद को दलील बनाए। आज हमारे ममालिक में निकाह, तलाक तो इस्लाम से होता है, लेकिन मुल्की मामलात के लिए कानून साजी पार्लियामेंट में इंसानों की अकल, मफाद और ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर होती है। इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन रियासत खिलाफत के इन्हिदाम के बाद इसको मुस्लिम दुनिया में छोटा करके एक रियासती मजहब की हैसियत दे दी। आज इस्लाम मुस्लिम इलाकों का मजहब तो है, लेकिन उसका दीन नहीं। सिर्फ और सिर्फ रियासत खिलाफत ही मुसलमानों के तमाम उमूर की देखभाल इस्लाम के जरिए करती है। हुक्मरान हो या अवाम, किसी को भी अल्लाह के अहकामात को तर्क करने की इजाजत नहीं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर यह फर्ज किया है कि वो जिंदगी के तमाम उमूर में इस्लाम को नाफिज करें और उसी के मुताबिक फैसले करें। और अल्लाह ताला ने
حکمرانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے ہی حکمرانی کریں۔ کتاب اللہ کی یہ آیات اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی ان آیات میں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ شریعت کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا کرنے والے ظالم، فاسق اور کافر قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ کی آیت 45 اور 47 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی کی فرضیت ان احادیث میں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ امور فرض قرار دیے ہیں، بس انہیں ضائع نہ کرنا، اور کچھ امور کی حد بندی فرما دی، بس اس سے تجاوز اختیار نہ کرنا، اور کچھ اشیاء کو حرام قرار دیا ہے، بس انہیں پامال نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہ اور قرآن و حدیث میں آنے والے کئی اور احکامات ہمیں سختی سے روکتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہرگز بھی اپنی عقل سے قانون نہ بنائیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان واضح احکامات کے بعد نہ ہی امت پر حکمرانی کرنے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کے احکامات کی گردانی کریں۔ کہاں یہ کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کو معطل ہوئے 1 صدی ہجری گزر گئی۔ 1 صدی میری بہنوں، یعنی 100 سال سے اتنی بڑی دنیا میں ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں جہاں شریعت نافذ ہو۔ 100 سال سے خلیفہ کی تقرری کا اہم ترین فریضہ معطل ہے، جبکہ شریعت نے اس کی حد 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں۔ ہمیں خلیفہ کے بغیر رہتے ہوئے 100 ہجری سال ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر نئے خلیفہ کی تقرری اسی لمحے فرض ہو جاتی ہے جب پچھلے خلیفہ کا انتقال ہو جائے یا اسے ہٹا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی سیاست کرتے تھے، جب ایک وفات پاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ خلفاء ہوں گے اور بہت تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا،
بیعت دینا, ایک کے بعد دوسرے کو انہیں ان کا حق دینا, بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا. ہم 100 سال سے خلیفہ کے بغیر ہیں, جبکہ ہم پر فرض ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ہم فوری طور پر خلیفہ کی بیعت کے معاملے میں مصروف ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے خلیفہ کی تقرری کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے جس کام کو سب سے اہم جانا اور سمجھا اور اسے ہر دوسرے کام پر مقدم رکھا, وہ خلیفہ رسول کا انتخاب اور نظام خلافت کا قیام تھا. اے مسلمانوں, ہمارے لیے 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ خلیفہ کی بیعت کے بغیر رہنا جائز ہی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے خلیفہ کی تقرری کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے. آئیے اجماع صحابہ کی روشنی میں خلافت کے تحت اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق حکمرانی کی فرضیت کے دلائل دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے, آپ کے وضو کے پانی کو بھی تبرکن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے. آپ کے وصال کے بعد سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے اہم ترین فریضے میں جٹ جاتے ہیں اور آپ کے جسد پاک کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کر دیتے ہیں. حالانکہ اسلام کسی بھی مسلمان کی وفات کی صورت میں اس کے عزیز و اقارب کو اس کی تجہیز و تکفین جلد از جلد کرنے کا حکم دیتا ہے. کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں تاخیر کی جائے. لیکن اکابر صحابہ جن میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن عبادہ شامل تھے, رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کرنے کے بجائے انصار کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ سقیفہ بنو سعدہ میں نئے خلیفہ کے انتخاب کے عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں. نیز کوئی بھی صحابی انہیں رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کر کے خلافت کے قیام میں مصروف ہو جانے پر تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. صحابہ سے بڑھ کر اسلام اور شریعت کو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر شریعت کا کوئی پابند ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب تمام صحابہ ایک ایسی حدیث جانتے ہوں جس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب رسول اللہ کی تجہیز و تکفین سے بھی بڑھ کر اور اہم اور فوری فریضہ ہو. یہ ہے خلافت کی فرضیت پہ اجماع صحابہ سے دلیل. اسی لیے ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کا انعقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے دن ہی کیا گیا اور دوسرے ہی دن سارے لوگوں نے مسجد نبوی میں جمع ہو کر ان کی اطاعت کی بیعت کی. خلافت کی اہمیت اور اس کی فرضیت کی اجماع صحابہ سے آئیے ہم ایک اور دلیل حضرت عمر کے عمل میں دیکھتے ہیں. 3 دن اور 3 راتیں گزرنے کے باوجود خلیفہ کی تقرری نہ ہونے کی صورت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشر مبشرہ صحابہ کے قتل کا حکم دینا اس مدت کے اندر خلافت کی بیعت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. حضرت عمر کے زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے لوگوں کے اصرار پر عشر مبشرہ میں سے 6 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو آپس میں سے ایک خلیفہ چننے کے لیے نامزد کیا. اس کمیٹی میں عثمان, علی, سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ان پر حضرت ابو طلحہ کی سرکردگی میں 50 انصار کو متعین فرمایا اور ان کو نہایت واضح انداز میں احکامات صادر فرمائے. حضرت عمر نے حضرت ابو طلحہ کو حکم دیا کہ اگر یہ 6 اصحاب میری وفات کے 3 دن گزر جانے کے بعد بھی آپس میں ایک خلیفہ چننے میں ناکام رہیں تو ان کے نامزد کردہ ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے اس کو قتل کر دیا جائے جو ان 3 دنوں کے گزر جانے کے بعد خلیفہ کے چناؤ میں رکاوٹ بنے.
ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کس قدر بڑا جرم ہے، کجا یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی کا قتل کیا جائے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کسی بھی صحابی نے حضرت عمر کے ان احکامات پر اعتراض نہیں کیا، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تو لمبی قمیص پر بھی عمر کی سرزنش کرنے سے نہ گھبراتے تھے۔ یہ صحابہ کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابی شریعت کا یہ حکم جانتے تھے کہ خلیفہ کی تقرری 3 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے، اور اگر اس دوران میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے تو پھر اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت کس قدر بڑا فرض ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ کے قتل تک کا حکم صادر فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر تمام صحابہ کی اس خاموشی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس اہم کام کو ملتوی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کرام نے اس کو صحابہ کرام کا اجماع جانا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہم تک اجماع کے ذریعے پہنچا دیا۔ 3 دن اور 3 راتوں کی حد کو پار کرنے سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے دن رات ایک کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اس کام کی ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف کے کندھوں پر آ گئی۔ اس معاملے میں ان کی فکر مندی کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بخاری میں مروی ہے کہ مسوار بن مخرمہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے مجھے بلایا جبکہ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میں اٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم پچھلی 3 راتوں میں ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں سو پایا۔ ابن کثیر نے بھی اس کو البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ رات جس کی دوسری صبح کو عمر کے انتقال کو چوتھا دن ہو جاتا، عبد الرحمن اپنے بھتیجے مسوار بن مخرمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے مسوار تم سو رہے ہو؟ خدا کی قسم میں پچھلی 3 راتوں سے نہیں سو پایا۔ یعنی پچھلی 3 راتوں کے بعد چوتھے دن کی فجر کی نماز کے ساتھ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مکمل ہو گئی۔ اے مسلمانوں، ہمارے لیے 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ خلیفہ کی بیعت کے بغیر رہنا جائز ہی نہیں۔ خلافت کے بغیر ان 100 سالوں میں 3 دن اور 3 راتوں کے کتنے ہی پھیرے گزر چکے۔ تو اے مسلمانوں، کیا ہم خلافت کے قیام کے اس فرض کام لگنے میں دیر نہیں کر رہے؟ کیا ہم دیر نہیں کر رہے اس کام میں لگنے میں؟ کیا ہم اس خلافت کے قیام کے لیے جو ایک عرصے سے موجود نہیں اپنے دن اور رات لگا رہے ہیں؟ کیا ہم کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا چیز آج ہمیں خلافت کے قیام کی کوششوں سے روک رہی ہے؟ اے مسلمانوں، یہ گناہ ہمارے اوپر سے صرف اور صرف اسی صورت میں ہٹ سکتا ہے جب ہم اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں اور اس کے باوجود اس کے قیام میں تاخیر پر مجبور کیے جا رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور زور زبردستی کے نتیجے میں ہونے والے کاموں کو معاف کر دیا۔ خلیفہ کی بیعت کے بغیر رہنے کا واحد عذر صرف ایسے ناگزیر حالات ہی ہو سکتے ہیں جن پر کوششوں کے باوجود قابو نہ پایا جا سکے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر شدید مشکل حالات مسلط نہ ہوں تو خلیفہ کی تقرری میں 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ کی تاخیر جائز نہیں۔ خلیفہ کی بیعت جس کے ذریعے وہ ہم پر اسلام سے حکمرانی کرے، اس کے لیے کام کرنے سے ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا چیز ہمیں مجبور کر رہی ہے؟ کفر کی حکمرانی کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنے سے
کیا چیز ہمیں روک رہی ہے امت کو اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے؟ وہ امت جو سیدھے راستے پر چلنے والی ہو، اسلام کی روشنی اور رہنمائی پر چلنے والی ہو۔ کیا چیز ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں قربانیاں دینے سے روک رہی ہے؟ اس عظیم ذمہ داری سے غفلت برت کر آخر کس طرح ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ خلافت کے خاتمے سے امت پر منکرات کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ وہ معاشرے میں ہر طرف پھیلی بے حیائی کا منکر ہو، یا سودی نظام کے تحت چلنے والی معیشت کا منکر، وہ سیکولر تعلیمی نظام کے ذریعے پھیلائے جانے والے الحاد کا منکر ہو، یا غیر اسلامی خارجہ پالیسی کے ذریعے کشمیر کا سودا، وہ ڈراموں کے ذریعے مقدس رشتوں کو پامال ہوتا دکھانے کا منکر ہو، یا ہمارے کورٹ میں برطانیہ کے قوانین کے مطابق فیصلوں کا منکر۔ نہ صرف غیر اسلام سے حکمرانی خود ایک منکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کی غیر موجودگی نے منکرات کے پہاڑ کو جنم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کے اعمال کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان منکر ہوتا دیکھتے ہیں مگر اختیار ہونے کے باوجود اس کا انکار نہیں کرتے۔ پس اگر وہ منکر کا انکار نہیں کرتے، دوبارہ پڑھتی ہوں، پس اگر وہ منکر کا انکار نہیں کرتے تو عام لوگ بھی خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ سزا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے اس غیظ اور غصے کو ٹالنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے خلافت قائم کریں۔ اے مسلمانوں، ہمارے خطوں پر گمراہی، منکرات اور گمراہی کے اندھیرے کو چھائے 100 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو تم میں سے صرف خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ خلافت کی بحالی میں بے عملی کہ ان 100 سالوں سے جو نتائج نکلے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی مصائب اور ذلت کے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا کی اس سزا کی ابھی ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر پستی پچھلی سے زیادہ ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے عملی کا وقت پورا ہو چکا۔ اگر ہم اب بھی اسلام کی حکمرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کے معاملات میں مشغول رہیں گے تو نہ ہم دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں نجات اور مہلت پا سکیں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے اس معاملے میں بے عملی آپشن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، صحت اور فراغت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید ایک اور حدیث میں بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے تونگری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ یہ حاکم اور مستدرک کی روایت ہے۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا
جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا۔ ہم اللہ کی دی ہوئی صحت اور وقت جیسی نعمتوں کو ضائع نہ کریں اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیں، تاکہ وہ رب العزت ہمیں نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی میں اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کی حیثیت سے آئیے ہم یہ یاد رکھیں کہ کس طرح رسول اللہ نے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط عزم کیا۔ جب رسول اللہ کے چچا نے آپ کو اس کام سے رک جانے کو کہا تو آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں طرف سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ اللہ اس کو پورا کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کو بدلیں اور اللہ کے دین سے مکمل طور پر جڑ جائیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اللہ کا نور پوری دنیا میں چمکے۔ ہم اس جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے آنے والے وقتوں کی خوشخبری دی۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا، میرے پیچھے تھوڑے ہی عرصے میں ظلم نمودار ہونا شروع ہو جائے گا۔ جتنا ظلم نمودار ہوتا جائے گا اتنا ہی عدل جاتا رہے گا، حتیٰ کہ ظلم میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ پھر اللہ دوبارہ عدل لائے گا، پھر اللہ دوبارہ عدل کو لائے گا۔ جتنا عدل آتا جائے گا اتنا ہی ظلم جاتا رہے گا، حتیٰ کہ عدل میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا مشاہدہ کریں، ان کی ان احادیث میں دی گئی خوشخبریوں کو پورا ہوتا دیکھیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم و جبر کے دور کے بعد منہج نبوی پر خلافت کے قیام کی خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ الفرائض جس کو ہم نے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کی روشنی میں دیکھا، اس کو پورا کرنے کے لیے حزب التحریر کا قیام عمل میں آیا۔ حزب التحریر ایک سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد اسلام ہے۔ حزب خلافت کو دوبارہ قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کو نافذ کرنے کے لیے امت کے ساتھ مل کر رسول اللہ کے طریقے پر فکری اور سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 میں خلافت کے انہدام کے بعد امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس فرض اساسی کے معطل ہو جانے پر 1953 میں عالم جلیل
عظیم مفکر اور بے مثال سیاسی لیڈر تقی الدین نبھانی نے حزب التحریر کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد نامور عالم عبد القدیم ظلوم اس کے امیر مقرر ہوئے۔ ان کی سربراہی میں حزب کا کام تیزی سے پھیل گیا اور آج وہ 40 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ عبد القدیم ظلوم ان کے بعد جب اس کی باغڈور اصول فقہ کے مستند عالم عطا بن خلیل ابو رشدہ کے ہاتھ میں اس کی باغڈور آ گئی۔ حزب جو ہے وہ کفر نظام جو آج پوری مسلم دنیا پر تھوپا گیا ہے، اس نظام کو چلانے والے حکمرانوں کو ایکسپوز کرتی ہے، اس نظام کو ایکسپوز کرتی ہے اور امت کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں، جس کی بات شروع میں بھی کی گئی اور جس کی آپ نے شروع میں ایک ویڈیو بھی دیکھی، ان تمام مسائل کی جڑ یہ کفریہ نظام ہے اور اس کا واحد حل خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کا مکمل نفاذ ہے۔ اور اسی کے لیے حزب مظاہرے کرتی ہے، سیمینارز کرتی ہے، پروگرامز ارینج کرتی ہے، اور آج یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔